छोटा लड़का भैंस को नहला रहा था। जब वो फारिग होकर कांपता हुआ आकर उनके पास बैठ गया तो बड़ी औरत बोली, छोटी भैंस को भी नहला दो, वो भी तुम्हारी फूफी की है। छोटी औरत ने चरखे पर नजरें उठाकर नरमी और मोहब्बत से उसे देखा। लड़का जाकर छोटी भैंस को नहलाने लगा, जो हालांकि बड़ी थी मगर छोटी औरत की थी, इसलिए छोटी कहलाती थी। सुबह का सूरज कमजोर और सर्द था। सर्दी की वजह से इंसान, चरिंद परिंद सब धूप में निकल आए थे और फजा पर रौनक थे। नियाज बे घर में दाखिल हुआ और बात किए बगैर भूसे वाले कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे और वो मामूल से पहले चला आया था। दोनों औरतें काम छोड़कर उसके पीछे पीछे गईं। जाओ, कोई पूछे तो मत बताना। उसने चेहरा भूसे में गाड़ दिया। जाओ, दरवाजा बंद कर दो। उसके रुखसारों की हड्डियां नुमायां हो गई थीं और सौदाई आंखों में सहम आ गया था। छोटा लड़का भागता हुआ दाखिल हुआ। पुलिस आई है। दोनों औरतों ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और आगे चारपाई खड़ी करके उस पर लिहाफ फैला दिया। फिर दोनों सहन में खामोश बैठकर इंतजार करने लगे। उनके घर का सारा काम रुक गया। सहन में मुर्गियां खुश दिली से दाना चुग रही थीं। नईम ने खेतों की तरफ से लौटते हुए महेंद्र सिंह को देखा, जो फसल की ओट में किसी शय पर कूद रहा था। जब वो फसल से बाहर आया तो उसने देखा कि महेंद्र सिंह एक भैंस के साथ कुश्ती लड़ रहा था। वो हंसा। आज कोई लौंडिया नहीं मिली? महेंद्र सिंह ने कुश्ती जारी रखी। वो हाथ में एक ईंट पकड़े उस मुहिबुल जुसा जानवर से जोर आजमाई कर रहा था। ये ईंट से नहीं मरेगी, नईम ने कहा। चुप रहो, सूअर। वो दांत पीस कर भैंस से जुट गया। वो बार बार उसकी गर्दन को बाजू में लेकर उसके होंठ खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर भारी, सुस्त और ताकतवर जानवर एक ही जोरदार झटके से उसे दूर फेंक देता। वो उठकर दोबारा उस पर लपकता। उसके स्याह जिस्म का एक एक पट्टा नुमाया हो जाता और चेहरे पर जंगली जानवरों की वहशत फैल जाते। उसके कूदने से पानी की नाली टूट गई थी और पानी खेतों में जाने की बजाय वहीं पर फैल रहा था। आखिर महेंद्र सिंह अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और भैंस का मुंह खोलकर ईंट की एक जोरदार जर्ब से उसका दांत आधा तोड़ दिया और छलांग लगाकर दूर जा गिरा। पागल हो गए हो? तुम्हारे बाप इधर आ रहे हैं, महेंद्र सिंह गांव की तरफ इशारा करके बोला। कौन? वो सिर्फ मोटी मोटी गालियां देता रहा। सारी भट्टी में से ढूंढ कर ये खंगर निकाला, लोहे से ज्यादा मजबूत है। उसने ईंट को खड़ी फसल में फेंक दिया। उसी वक्त फसल के पीछे से दो सिपाही नमूदार हुए। उनके हाथों में डंडे थे। आते ही उन्होंने भैंस को खोला और महेंद्र सिंह और नईम को डंडे मारते हुए आगे लगाकर ले गए। जौहर के किनारे सिखों के सारे मवेशी जमा थे और तीनों भाई ऊंधे लेटे जूते खा रहे थे। उस काफले को आते देखकर थानेदार के पास से एक सान उठकर भागा। ये मेरी भैंस है, मेरी भैंस यही है। इन्होंने ही मेरे नौकर को मारा है। मेरी भैंस कातलो, चोरों, सिखो। महेंद्र सिंह भागकर भैंस के करीब जा खड़ा हुआ। खबरदार, तेरी मां की जुबान खींच लूंगा। ये देख, ये तेरी मां बूढ़ी मैंने मंडी से खरीदी थी पोस में। तेरी भैंस बूढ़ी थी। उसने होंठ उठाकर भैंस का टूटा हुआ दांत दिखाया। ये बदमाशी है साफ, किसान चिल्लाया। अभी इसे छोड़ दो तो सीधी मेरे डेरे पर जाएगी अभी। और ये मेरा बैल लुंडा। महेंद्र सिंह ने दुम कटे बैल की जरा सी दुम हवा में उठाकर सबको दिखाई। फिर वो भाग भाग कर सब मवेशियों की खुसूसियात बयान करने लगा। और ये मेरा बैल काना, और ये लीरी मुश्की, और ये गाय चौगान, और ये मेरी झूठी। जब वो थानेदार के करीब से गुजरा तो उसने घुमाकर डंडा महेंद्र सिंह के कंधों के बीच में मारा। लिटा दो इसे। सिपाहियों ने उसे नंगा करके ऊंधे मुंह लिटाया और डंडे मारने लगे। दूसरे भाइयों के बरक्स, जो खामोश थे,
یا آہستہ آہستہ کرہا رہے تھے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر چند منٹ کے بعد سپاہی مارتے مارتے رک کر پوچھتے تو جواب گالیوں میں ملتا۔ اسے دھونی دو۔ تھانے دار گرجا۔ انہوں نے درخت کی ٹہنی سے اس کے پاؤں باندھ کر الٹا لٹکا دیا، پھر سرخ مرچ کو آگ دکھا کر اس کی ناک کے قریب لے گئے۔ میں بتاتا ہوں، مجھے کھولو، وہ گھبرا کر چلایا۔ جب انہوں نے دھواں پرے کیا تو وہ چھینکیں مارنے لگا۔ چھینکیں ختم کر کے خاموش ہو گیا۔ تھانے دار کے بار بار پوچھنے پر بھی چپکا لٹکا رہا۔ پھر اچانک اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر چیخا، میں نہیں جانتا تیری ماں کو کون لے گیا۔ چند کسان لڑکے جو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے ہنسنے لگے۔ اسے دوبارہ دھونی دی گئی۔ وہ لگاتار چھینکیں مارنے اور بچوں کی طرح اونچی آواز سے رونے لگا۔ مجھے اتارو، میں بتاتا ہوں، اس نے دہرایا۔ جب اتارا گیا تو وہ ناک اور حلق صاف کر کے روتا ہوا بولا، مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ تماش بین لڑکے پھر ہنسنے لگے۔ تھوڑا سا دارو پی لو، دھونی کچھ نہ کہے گی، ایک نے کہا۔ مہندر سنگھ نے پلٹ کر اسے گالی دی۔ اسے پھر دھونی دی گئی اور وہ چلاتا چلاتا بے ہوش ہو گیا۔ شام کے وقت پولیس کوئی ثبوت برآمد کیے بغیر واپس چلی گئی۔ رات کو کچھ لوگ مزاج پرسی کی خاطر سکھوں کے ڈیرے پر گئے۔ کرم سنگھ کے دوستوں نے اس کی زخمی پیٹھ پر تیل کی پٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ باقی آس پاس بیٹھ کر حقہ پینے اور گپے مارنے لگے۔ کلدیپ کور دالان کے کونے میں دہکتے ہوئے اپلے پر تیل اور لونگ کڑکڑا رہے تھے۔ ہاں، عورت کی عورت؟ جوگندر سنگھ داخل ہوا اور بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہمیں مار نہیں پڑی؟ تو جو بچہ جننے والی کی طرح ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا؟ ایک کسان نے ابلتے ہوئے تیل میں بھگو کر سوت کی پٹی جو کرم سنگھ کی پیٹھ پر رکھی، وہ بلبلا اٹھا اور پٹی دیوار پر کھینچ کر مارے۔ لے جا اسے ماں کے پاس، میں نہیں لگواتا، وہ بیٹھ کر کرہانے لگا۔ ہاں، عورت کی عورت، جوگندر نے دہرایا۔ سور؟ کرم سنگھ نے دانت پیسے۔ چند کسان ہنسنے لگے۔ چھریرے بدن کا ایک کسان گھٹنوں تک کیچڑ میں لتھڑا ہوا داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبوترے سیاہ چہرے والا آدمی تھا اور اس کے جسم پر صرف جانگیا اور بنیان تھی۔ جوگندر سنگھ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہے گرو کی فتح، رام سنگھ کیسے آئے؟ جواب دینے کی بجائے رام سنگھ دیوار کے ساتھ گھسٹ کر بیٹھ گیا۔ جوگندر سنگھ اٹھ کر اس کے قریب گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ یک بارگی جوگندر سنگھ کے چہرے پر غصے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، کب؟ کل آدھی رات، رام سنگھ نے کہا۔ مہندر سنگھ نعیم کے پاس سے اور کرم سنگھ چارپائی سے اٹھ کر ان سے جا ملے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ سب کے رنگ سفید اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے کسانوں نے اپنے اپنے حقے اٹھائے اور رخصت ہونے لگے۔ آج رات کو، آج ہی، جوگندر سنگھ نے کھڑے ہو کر گالی دی اور اعصابی انگلیوں سے پگڑی ٹھیک کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ نعیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے مہندر سنگھ سے پوچھا۔ قتل ہو گیا۔ کون؟ ہمارا بھائی چچیرا۔ کیوں؟ پانی لگا رہا تھا۔ پھر؟ زیادہ باتیں مت کرو، ہم آج ان کا صفایا کر دیں گے۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے کیا، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ تو مشکل ہے، نہیں؟ مشکل ہے؟ مہندر سنگھ شرابی آواز میں چیخا، پھر چھاتی پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، چلو گے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا بدلہ لینے جایا کرتے ہیں، بزدل۔ بکو مت، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، نعیم نے کہا اور باہر نکل آیا۔ رکھوالی کے لیے
فصل میں سونے کی آج اس کی باری تھی۔ وہ شیشم کے پیڑ پر مچان میں دبکا ہوا لحاف کے اندر گھٹنے سینے سے لگائے سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک سایہ نیچے کھڑا اس کی پسلی میں بلم کی نوک چبھو رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہم جا رہے ہیں۔ وہ نیچے اتر آیا۔ تمہارے پاس کچھ ہے؟ نہیں۔ آؤ، ہمارے پاس اب کچھ ہے، مہندر سنگھ نے بھاری آواز میں کہا۔ کیکر کی شراب کی تیز بو نعیم کی ناک میں گھسے۔ اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو جا لیا۔ یہ مہندر سنگھ کے تینوں بھائی کلدیپ کور اور اس کی ساس تھے۔ مردوں کے بدن پر ایک ایک لنگوٹ تھا اور ان کے تیل ملے ہوئے سیاہ جسم اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ عورتوں نے سروں پر ٹوکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ عورتوں کو لے کر لڑنے جا رہے ہو؟ نعیم نے پوچھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سرسبز کھیتوں کے بیچوں بیچ مغرب کی سمت بڑھتے رہے۔ فصلوں کو پانی دیا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کی سرد بوجھل ہوا کے ساتھ ہی تیل، شراب اور گیلی مٹی کی ملی جلی بو بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھے۔ گندم کی 9 عمر بالیوں میں نرم ریشمی دودھ بھرے دانے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ نہر کی پٹڑی پر چڑھ آئے تھے۔ بادلوں کی تاریکی میں صرف بہتے ہوئے پانی کا دھیما شور سنائی دے رہا تھا۔ ایک جگہ مہندر سنگھ رک گیا۔ یہاں اس نے بلم کے پھل سے کھیت کے ٹوٹے ہوئے کنارے کو چھوا، جہاں پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو گیا تھا۔ یہاں پر وہ پانی لگا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کیوں توڑا؟ نعیم نے پوچھا۔ انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں۔ سور ایک بیلچے سے مر گیا۔ چپ رہو، جوگندر سنگھ دانت پیس کر نیچی آواز میں چیخا۔ وہ دریا پر کھڑے تھے۔ 3 آدمی کنارے پر سے ہٹ کر گھاس پر لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ تینوں سکھ بھائیوں نے ایک ساتھ ان کے لحاف جھٹک کر دور پھینکے اور بلموں کے پھل سوئے ہوئے آدمیوں کے سینوں میں اتار دیا۔ مہندر سنگھ نے بلم نعیم کو پکڑایا، لپک کر ماں کی ٹوکری سے تلوار نکالی اور ایک ایک وار میں ان کے سر جدا کر دیے۔ وہ آواز نکالے بغیر مر گئے۔ نعیم بلم پکڑے دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور حلق میں سے گرمی نکل رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے کپکپاہٹ جو اس پر طاری تھی سارے بدن پر پھیل گئے۔ مردوں نے چارہ کاٹنے والے ٹوکوں سے مرے ہوئے آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور عورتوں نے ٹوکریوں میں بھر بھر کر انہیں دریا میں بہا دیا۔ پھر انہوں نے لالٹین جلائی اور خون آلود زمین کو کدال سے کھودا۔ پھر کلدیپ کور اور اس کی ساس نے بڑی پھرتی اور صفائی سے مٹی ٹوکریوں میں لاد لاد کر دریا میں بہا دے۔ زمین کو ہموار کرنے کے بعد وہ خاموشی سے واپس لوٹے۔ نعیم کو اپنے منہ میں خون کا مزہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے کھنکار کر تھوکا اور اسے لگا کہ اس نے بہت سے پتھر کھا لیے ہیں جو اس کے معدے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ آخری تاریخوں کا کمزور سا چاند بادلوں میں سے ظاہر ہوا اور مہندر سنگھ کی آنکھیں جو شراب اور خون کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں نظر آنے لگیں۔ اس نے چلتے چلتے ہاتھ بڑھا کر کلدیپ کور کے سینے پر پھیرا۔ لڑکی ہونٹ چبانے لگے۔ نیم تاریک رات میں وہ سایوں کی طرح سبز ریشمی فصلوں کے بیچوں بیچ چلتے رہے۔ چارے کے ایک کھیت پر پہنچ کر مہندر سنگھ رک گیا۔ بوڑھی کے لیے چارہ نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ اور تیرا کیا ارادہ ہے اب ہے؟ جوگندر سنگھ غصہ دبا کر بولا۔ چارہ کاٹوں گا۔ بے وقوف، مرے گا۔ تیری عقل کہاں گئی ہے؟ اور تیری ماں بوڑھی بھوکی مر جائے؟ مہندر سنگھ بلم کا پھل گیلی زمین میں گاڑ کر بولا۔ آہستہ بول جانور، چاروں طرف لوگ کھیتوں کو پانی لگا رہے۔ چل جاؤ، مہندر سنگھ چلایا۔ میں چارہ لے کر آؤں گا۔ اس کی آواز بند کرنے کے لیے سب جلدی سے روانہ ہو گئے۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ مہندر سنگھ بلم کا 24 دستہ کلدیپ کور کے پیٹ میں گاڑ کر بولا۔
خامد کے ساتھ سونے کے لیے اب کوئی وقت نہیں، چل چارہ کٹوا۔ جوگندر سنگھ کھیت کے کونے پر جا کر رکا، چند منٹ تک اندھیرے میں اپنی بیوی اور بھائی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر زیر لب گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ پگڑی میں ارسی ہوئی درانتی نکال کر مہندر سنگھ نے کھیت کے درمیان سے چارہ کاٹنا شروع کیا اور مشین کسی تیزی سے بہت سی جگہ خالی کر دی۔ کلدیپ کور گٹھے باندھ باندھ کر ٹوکری میں بھرتی گئی۔ سبز نمدار چارے کی بو ان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ رات تاریک اور سرد تھے، بادلوں نے ہوا تقریباً بند کر رکھی تھے اور ساری کائنات ایک بہت بڑے سیاہ گولے کی طرح دکھائی دے رہی تھے۔ دریا کا ہلکا شور دور سے ان کے کانوں میں آ رہا تھا۔ ایک سایہ کھیت کے کونے پر نمودار ہوا اور مہندر سنگھ لیٹ گیا۔ لیٹ جا، اس نے سرگوشی کی۔ کلدیپ کور لیٹ گئے۔ نیم تاریکی میں اس کا ابھرا ہوا سینہ مہندر سنگھ کو نظر آ رہا تھا۔ سایہ جو کوئی پانی لگانے کو جاتا ہوا کسان تھا، ہاتھ میں کدال پکڑے خاموشی سے گزر گیا۔ تیرا سینہ چارے کے اوپر دکھائی دے رہا تھا، اوندھی لیٹا کر، مہندر سنگھ نے کہا۔ اگر دیکھ لیتا ماں کا یار تو ایک اور صحیح، کلدیپ کور نے کہا۔ تمہارا بلم تو ابھی ثابت ہے، بک بک مت کر، ادھر آ۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ چلو چلیں، سویر ہونے والی ہے۔ مہندر سنگھ نے اس کے سخت سینے پر ہاتھ رگڑا۔ جانور، وہ اندھیرے میں چیخے۔ تھک گیا ہوں، اس نے باہیں پھیلا کر سرد چارے پر لوٹ لگائے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، ادھر آ۔ وہ اس کے برابر لیٹ گئے۔ اب بھی سردی لگتی ہے؟ مہندر سنگھ نے اسے کس کر اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا۔ بتا، اب بھی لگتی ہے؟ نہاتے نہیں ہو؟ نہیں۔ تمہارے سر سے بو آ رہی ہے۔ حرام زادی، مت دبا، وہ دانتوں کے درمیان سے چیخی۔ میری سانس رک رہی ہے۔ وہ ہنسا۔ میں اور بھی زور سے دبا سکتا ہوں۔ سور، تم مجھ سے زیادہ زور آور نہیں ہو۔ میں سب سے زیادہ زور آور ہوں۔ وہ ہنستا اور ٹانگیں اس کے ٹانگوں میں پھنسا کر چارے پر لوٹنے لگا۔ ایک دوسرے سے جڑے دونوں دور تک لوٹتے ہوئے چلے گئے۔ نرم سبز چارہ ان کے نیچے دبتا اور سر اٹھاتا رہا۔ جانور، بیل کی اولاد، چھوڑ مجھے، وہ رک رک کر بولے۔ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، جوگندر تم سے زیادہ زور آور ہے۔ تیری ماں کا یار، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے آج سب کاٹے ہیں۔ حرام زادی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئے۔ غلط ہے یہ۔ سورنی، تیرے باپ تھے جو ان کا رونا روتی ہے۔ تھوک اس کے نرخرے میں اٹک گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رات حرام کر دی۔ اس نے بلم اٹھا کر چارے کے ڈھیر پر مارا، پھر دوسری طرف نکل گیا۔ کلدیپ نے بال سمیٹ کر جوڑا بنایا، بلم نکال کر اسے پکڑایا اور ٹوکری اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کافی دیر تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد مہندر سنگھ نے اونچی آواز سے گانا شروع کر دیا۔ کوئی سن لے گا، کلدیپ کور نے کہا۔ وہ گاتا رہا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو صبح کا ستارہ منڈیر کے پاس چمک رہا تھا اور اس کی ساس لکڑی کی بالٹی اٹھائے گائے دہنے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنی دیر لگا کر آئے؟ اپنے بیٹوں کو تھوڑا دیا کر کھانے کو، کتے کی طرح ہر وقت تنگ کرتے ہیں، اس نے کہا اور سیدھی گھاٹ پر چلے گئے۔ کٹائی شروع تھے۔ روشن پور کا ہر فرد اور جانور کام میں مصروف تھا۔ صرف پرندے اسی طرح آوارہ نکم میں اڑ رہے تھے۔ کڑکتی دھوپ اور لو کی وجہ سے کسانوں کے جسم سیاہ ہو گئے تھے اور عورتوں کی مٹکیوں میں گھی ختم ہو چلا تھا۔
کہ ہر کٹائی کرنے والے کو پاؤ سے مکھن روٹی پر لگانے کو چاہیے تھا۔ چوپایوں کی پسلیاں نکل آئی تھیں، عورتوں کے چہرے اور ہاتھوں پر خشکی کے سفید دھبے پڑ گئے تھے اور ان کے بال کھردرے ہو چکے تھے۔ بچوں کی ٹانگیں پتلی اور پیٹ بڑھ گئے تھے، اور یہ حالت ہر جاندار کی مشقت اور زندگی کی سختی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن کسان اپنے گہرے شکن آلود چہروں اور دھسی ہوئی آنکھوں اور گالوں کے باوجود 120 درجے کی گرمی میں کام کرتے ہوئے خوش تھے، کیونکہ سامنے ان کی بھاری پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ وہ درانتیاں چلاتے ہوئے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، مذاق میں گالیاں دیتے ہوئے سنہری میٹھی گندم کاٹ کاٹ کر ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ کٹائی کے تیسرے دن زیادہ تر کھیت صاف کیے جا چکے تھے اور جگہ جگہ کاٹی ہوئی فصل کے انبار لگے تھے۔ گاؤں کا ہر بشر کام کرنے کو کھیتوں میں نکل آیا تھا۔ عورتوں کے رنگ برنگ کپڑوں اور مردوں کے کالے جسموں کا سیلاب ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور ایک اندرونی مسرت کا دھارا تھا جو کسانوں کی آنکھوں اور ہاتھوں سے پھوٹا پڑتا تھا کہ یہ ان پڑھ لوگ کہا لگا کر ہنسنا نہیں جانتے۔ ان کی خوشی حرکت اور عمل سے واضح ہوتی ہے۔ مہندر سنگھ کے کھیت پر پہنچ کر نیاز بیگ نے رسیوں پر جسم کا سارا بوجھ پھینک کر بیلوں کو روکا اور گاڑی پر بیٹھا بیٹھا بولا، میں کل بھی آیا تھا۔ مہندر سنگھ کھیت میں سے اٹھ کر آیا اور گاڑی کی ہتھی پر کونی رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ واہے گرو چودھری، کیا بات ہے؟ اللہ کرم کرے، تمہاری آنکھ کیوں سرخ ہو رہی ہے؟ پسینہ پڑ گیا ہے۔ پسینہ تو مادر چود لسی کی طرح بہتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فضا میں مٹیالے رنگ کی دھوپ اور میلا سا غبار بکھرا ہوا تھا۔ آسمان پر چیلیں زبانیں نکالے اڑ رہی تھیں، اور چاروں طرف سے امٹتی ہوئی گرمی اور حبس زمین پر مرکوز تھا۔ طوفان کے آثار ہیں، اس نے گالی دی اور درانتی کے دستے سے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ میں مطلب سے آیا تھا، نیاز بیگ نے کہا، اور داڑھی کھجانے لگا۔ پھر اسے چھوڑ کر بیلوں کی پشت پر انگلیاں بجانے اور سر اٹھا کر چیلوں کو دیکھنے لگا۔ واہے گرو چودھری، کیا بات ہے؟ تمہارے جگہ ہے؟ کیسی جگہ؟ ہمارا گلا شاید کچھ بچ رہے۔ مہندر سنگھ نے پگڑی میں سے لٹکتی ہوئی بالوں کی لٹ کو پکڑ کر درانتی سے کاٹا اور انگلیوں میں مسل کر نیچے گرا دیا۔ پتہ نہیں، ہماری اپنی فصل بہت ہے اس بار۔ پتہ نہیں۔ میں منشی کے پاس گیا تھا، وہ آدھے پر رکھتا ہے۔ تم میرے بیٹے کے دوست ہو، تمہارا دالان بڑا ہے۔ رکھ دینا، رکھ دینا، میں بھوسے پر سو جاؤں گا جاڑے میں، مہندر سنگھ نے کہا۔ ہاں ہاں، میرا بیٹا تمہارا دوست ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیاز بیگ نے رسیوں کو ڈھیل دی، پھر کھینچ لیا۔ جب میں سزا پر گیا تو تمہارے باپ کو ایک بیل دے دیا گیا تھا۔ تمہارا باپ مر گیا۔ بیل کا پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ رکا، پھر شرمندگی سے ہنسا۔ میں کوئی واپس تو نہیں مانگتا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ میرا دوست تھا آخر۔ وہ رسیاں بیلوں کی پیٹھ پر مارنے لگا۔ یہ نہیں چلیں گے چودھری، مہندر سنگھ ہنسا۔ انہیں تھوڑی سی دارو پلاؤ۔ نیاز بیگ غصے میں آ کر بیلوں کو بے تحاشا پیٹنے لگا۔ اگلے کھیت میں ڈھول بج رہا تھا اور کٹائی کی دھن پر کسان درانتیاں چلا رہے تھے۔ دو میراثی ننگے بدن پسینے سے شرابور کھیت کے وسط میں کھڑے ڈھول پیٹ رہے تھے۔ یہ کٹائی کی مخصوص دھن تھی۔ اس سے بجانے والے اور سننے والے کا خون ابل کر بازوؤں میں آ جاتا تھا، اور وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر درانتی چلاتا جاتا تھا۔ میراثی آنکھیں میچے 2-2 گھنٹے تک ڈھول بجاتے رہتے، اور کسان اس کی دھن پر مست بغیر سانس لیے ہاتھ چلاتے جاتے۔ یہ 1 اور 3 کی تال تھی اور درانتی کے چلاؤ کے لیے مخصوص تھی۔ درانتی 3 بار چھوٹے چھوٹے جھٹکے کھاتی اور چوتھی بار بڑا جھٹکا کھا کر
اور خشک تڑ تڑ کرتے پتلے نازک گندم کے پودوں کا گٹھا ہاتھ میں آ جاتا اور پھر تال کا چکر شروع ہوتا. دھم 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 دھما دھم، کرر 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 کرر. کسان پاؤں پر بیٹھے بیٹھے چلتے جاتے اور چھوٹے چھوٹے گٹھے چھوڑتے جاتے. پسینہ ان کے ماتھے سے، گردن سے، بغلوں سے ٹپکتا اور زمین میں جذب ہو جاتا. بھوکی اور کمزور زمین پسینے سے سیراب ہوتی اور فصل ان کے حوالے کر دیتی. 6 ماہ پہلے یہی زمین سیاہ، طاقتور اور گیلی تھی اور ننھے ننھے سبز پودوں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے. 5 ماہ بعد پھر یہ سیاہ اور طاقتور ہو جائے گی، لیکن اس وقت کسانوں کے بدن سیاہ تھے اور زمین سفید اور کمزور تھے اور اپنے بچوں کو پال کر مالک کے حوالے کر رہے تھے. دور 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 سور، سست ہو گیا، ہلا پوستی کا ہلا، لا لا لا. وہ جانوروں کی بولی بول بول کر ایک دوسرے کو اکساتے اور دھم 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 دھما دھم، کرر کرر کرر. شریف محنت کش ہاتھوں میں درانتیوں کی قطار ایک تال پر جھولتی، فصل کی جڑوں پر ناچنے لگتی. جب سورج سر پر آیا تو گاؤں کی طرف سے رنگ برنگے کپڑوں کا سیلاب امٹ پڑا. بوڑھی جوان سبھی عورتیں سر پہ لسی کے مٹکے اور گھی سے تر بتر باجرے کی روٹیاں اٹھائے گھروں سے نکل پڑیں. وہ اکیلی دکیلی اور غولوں میں آئیں اور مختلف کھیتوں میں پھیل گئیں. ان کے باریک کرتے پسینے سے کمر، پیٹ اور چھاتیوں پر چمٹے ہوئے تھے. بال اکٹھے کر کے انہوں نے جوڑے باندھ رکھے تھے اور بڑی جوان چال چلتی لالچی نظروں سے اپنے مردوں کو دیکھتی چلی آ رہی تھیں. اپنے اپنے کھیتوں پر پہنچ کر انہوں نے کھانا رکھا اور جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے گٹھے اٹھا کر جمع کرنے لگیں. میراسیوں نے ڈھول بجانے والی سونٹیوں سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور درختوں کے ٹھنڈے سائے کی طرف لوٹے. کٹائی کرنے والے دکھتے ہوئے گھٹنے اور دھسے ہوئے پیٹ لے کر اٹھے اور بھوکے جبڑوں کے ساتھ روٹی پر پل پڑے. تو بنا سر چپڑے نہیں رہ سکتی؟ مہندر سنگھ نے دونوں گالوں میں روٹی بھر کر کھاتے ہوئے کلدیپ کور سے کہا. تجھے کیا؟ تجھے تو پورا گھی ملتا ہے اور تو اپنی ماں کا گھی سر پر لگاتی ہے. وہ چیخا. چپ رہے بھیڑیے، جوگندر سنگھ نے کہا. سب اپنی اپنی ماں کا گھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے مت لڑو. تینوں ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کٹورے بھر بھر کے لسی کے پیے اور واپس کام میں جا کر جٹ گئے. سورج ڈھل رہا تھا تو مغرب کی طرف سے بادل اٹھے اور تیزی سے آسمان پر پھیل گئے. کسانوں کی فکر مند نگاہیں آسمان پر بھٹکنے لگیں. ان کی آنکھوں میں دن بھر کی مسرت اور سکون کی بجائے خوف کی جھلک لہرا گئے. بیل گاڑیاں بھگا کر وہ گاؤں سے تمام بوریاں اور ترپالیں لائے اور ان سے کٹی ہوئی فصل کو ڈھک دیا. جو بچ رہی اسے گاڑیوں پر لاد کر گھر لے چلے. اسے کسائی کو دے دو، آج یہ نہیں چلتے، مہندر سنگھ بیلوں کو چلاتے ہوئے پکارا. نہیں چلتے؟ ان کی ماں! فقیر دین نے پورے زور سے رسیوں کو کھینچا جس سے اس کے بیلوں کی آنکھیں ابل پڑیں. پھر ڈھیل دی، وہ آگے کو جھول گئے. پھر کھینچا، پھر ڈھیل دی. بیلوں کے نتنے پھڑ پھڑائے، مونچھیں ہوا میں لہرائیں، پٹھے اکڑے اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ دوڑ پڑے. اللہ اللہ اللہ! فقیر دین برابر پہنچ کر للکارا. مہندر سنگھ نے بھی اسی آواز میں جواب دیا اور بیلوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا. کچی سڑک پر دونوں کی گاڑیاں بھاگنے لگیں. بغیر اعلان کے دوڑ شروع ہو گئی. دیہاتوں میں ایسے مقابلے روزمرہ کی بات تھے اور ان میں بہت کم باقاعدہ اعلان جنگ کی ضرورت سمجھی جاتے. اب دونوں طرف سے اللہ 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 کی مخصوص رٹ اٹھ رہی تھی. یہ اونچی کرخت بھیڑیوں کی سی آواز تھی جو دونوں فریق جوش اور غصے میں آ کر نکال رہے تھے اور چھڑیوں اور رسیوں اور گیہوں کے ناڑ بیلوں کی پسلیوں پر مارتے جا رہے تھے. راستے میں جاتے ہوئے کسان انہیں دیکھتے اور رستہ چھوڑ دیتے. جوشیلے لڑکے ایسی ہی آوازیں نکال کر ان کی ہمت بڑھاتے. گاڑیاں کچی سڑک کے گڑھوں اور پتھروں پر اچھلتی بیٹھتی چرچراتی گرد و غبار کا طوفان اٹھاتی ہوئی بھاگ رہی تھیں.
اور اوپر ہر دو فریق کے بہی خواہ گاڑی کے ڈنڈوں سے لپٹے ہنکارے مار رہے تھے، اوپر برکھا آ رہی ہے اور لونڈوں کو مستی سوج رہی ہے۔ جلدی سے رستہ چھوڑتا ہوا ایک بڈھا کسان بھوؤں میں جھلایا، گاڑیاں کھڑکھڑاتی ہوئی اس کے پاس سے نکل گئیں اور وہ سر سے پاؤں تک گرد میں اٹ گیا۔ جوہر کے کنارے پہنچ کر مہندر سنگھ نے گاڑی ٹھہرائی اور مڑ کر تہ بند نکال دیا۔ لا 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 وائے گرو! فتح اور غرور کے نشے میں وہ فقیر دین کے رستے میں کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ فقیر دین نے گنجی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور نفرت سے اس کی طرف تھوکتا ہوا نکل گیا۔ کلدیپ کور اندر سے نکلی اور شرم سے لال ہو کر واپس چلی گئی۔ رات بھر وہ جاگتے اور فصلوں کے گرد پھرتے رہے۔ پچھلی رات مطلع صاف اور پرسکون ہو گیا۔ طوفان خاموشی سے گزر چکا تھا۔ کسان اگلا دن شروع کرنے سے پہلے 2 گھڑی آرام کرنے کی خاطر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سویرے ایک اور طوفان ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سورج ہاتھ بھر بھی اوپر نہیں آیا تھا، لیکن دن میں دوپہر کی تپش آ چلی تھی۔ صبح کی تازہ سبک ہوا کے ساتھ دھوپ کچی مومٹیوں اور بھورے وسیع کھیتوں پر پھیل چکے تھے۔ مٹیالے رنگ کا غبار جو 3 روز تک گاؤں پر منڈلاتا رہا تھا، بادل اور ہوا کے گزرنے کے ساتھ چھٹ چکا تھا۔ فضا پہاڑی جھرنے کی طرح کھنکتی ہوئی شفاف تھی اور آخر مئی کے سفیدی مائل نیلے آسمان پر پرشکم پرندے آزادی سے اڑ رہے تھے۔ دھوپ بڑی آہستگی سے گلیوں میں داخل ہوئی اور بیلوں کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ انہیں کھیتوں کو لے جاتے ہوئے کسان ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ گھنٹیوں کی کھنک اور کسانوں کی آوازیں صبح کی دھوپ کی طرح گرم، شفاف اور جاندار تھیں۔ نکھری نہائی ہوئی فضا میں آگ کی سفید روئی کی بڑھیاں اڑ رہی تھیں اور چند بچے شور مچاتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جوہر کے کنارے پہنچ کر ساری آوازیں یک با یک رک گئیں۔ صرف بچوں کے چلانے کا شور دور سے آتا رہا۔ نیاز بیگ باہر نکلا اور گھبرا کر واپس گھر میں گھس گیا۔ بھوسے کے ڈھیر میں چہرہ گاڑ کر وہ عورت سے بولا، کواڑ بند کر دو، تالا لگا دو، چھپر پر پڑا ہے، کسی کو مت بتانا یہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سنا؟ جاؤ۔ پسینہ اس کی سیاہ گردن پر دھاریاں بناتا ہوا گندے کالر میں جذب ہو رہا تھا۔ نعیم باہر نکلا۔ شیشم کے بڑے پیڑ کے نیچے 10-12 فوجی ٹرک اور لاریاں کھڑی تھیں۔ 3 گورے سارجنٹ اور 2 گورے فوجی افسر کسانوں اور بیلوں کے ہجوم کے سرے پر حرکت کر رہے تھے۔ ان کے پاس مہندر سنگھ کی بیل گاڑی دونوں ڈنڈے آسمان کی طرف اٹھائے کھلی کھڑی تھی۔ پولیس کے سپاہی ہر طرف سے کسانوں کو گھیر کر لا رہے تھے۔ ایک انگریز سارجنٹ نے شستہ اردو اور بھاری کرخت فوجی لہجے میں ہجوم کو مخاطب کیا، اپنے ملک، اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کا فرض ہر فرد پر عائد ہوتا ہے۔ جنگ تمہارے ملک اور تمہاری حکومت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہجوم پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کوئی بیل سینگ جھٹک کر پھنکارتا اور اس کی گھنٹی کی آواز ایک لہجے کے لیے سکوت کو توڑ دیتی۔ سارجنٹ نے اپنے زرد چہرے پر آہستگی سے ہاتھ پھیرا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ جنگ جیتنے کے لیے ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس زیادہ جوان ہوں گے وہ حکومت جنگ جیتے گی۔ ہمارے ملک میں لاکھوں جوان ہیں۔ اس نے رک کر ہاتھ پھیلایا۔ ان کی مدد سے ہم ضرور فتح حاصل کریں گے۔ جوانوں کو چاندی کے 7 شاہی سکے ماہوار دیے جائیں گے اور راشن وردی کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ جنگ ختم ہونے پر جوان واپس آ جائیں گے۔ واپس آ جائیں گے؟ بڈھا رحمت طنز سے ہنسا۔ جنگ میں اب خون ہونا بند ہو گیا ہے، ہم تماشے پر جا رہے ہیں۔ میں سارجنٹ کے ہونٹ کانپے۔ ہم بوڑھوں کو نہیں لے جائیں گے۔ جوان اپنا نام دے۔ مجمع میں سے شہد کی مکھیوں کی سی بن بناہٹ اٹھے۔ درمیان میں 2 لڑکے باتیں کرنے لگے۔ لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟
پتا نہیں لڑائی ہو کہاں رہی ہے؟ ہاں؟ اگلی صف میں کھڑے ہوئے مہندر سنگھ نے سارجنٹ کو مخاطب کیا. ہاں لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ بھن بھناہٹ تیز ہو گئے. خاموش! سارجنٹ نے ہاتھ پھیلایا. جنگ انگلستان کو دھمکی دے رہی ہے. انگلستان کو دھمکی دے رہی ہے. میرا مطلب ہے آپ کی حکومت. حکومت برطانیہ کو بچانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. جوان اپنا نام دیں. ہم کٹائی پر جا رہے ہیں. بیچ میں سے آواز آئے. کٹائی ختم کر کے جائیں گے. فصل باہر پڑی ہے ابھی. مہندر سنگھ اگلی صف میں سے بولا. سارجنٹ نے ایک نظر مڑ کر انگریز فوجیوں کو دیکھا، پھر مضبوط آواز میں بولا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں سارے ضلع میں جانا ہے. اپنے نام دو. ہجوم میں جنبش پیدا ہوئی. کسان اپنے اپنے بیلوں کے ساتھ جسم رگڑنے لگے. مختلف جگہوں سے چند دبی دبی آوازیں آئیں. ہم کیا کھائیں گے؟ فصل کو گیدڑ اٹھائیں گے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے. سارے برس ہم نے سوروں کے لیے محنت کی. دیکھو ہمارے ہاتھ دیکھو. پیچھے کھڑے ہوئے کسان نے سیاہ خشک تڑکا ہوا ہاتھ پھیلایا. آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کا گانٹھ دار پرانے سوکھے ہوئے چمڑے والا ہاتھ دیکھا، لیکن سارجنٹ مڑ کر فوجیوں کو دیکھ رہا تھا. لمبے پتلے چہرے والے فوجی افسر نے جیب سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنے ساتھی کو پکڑا دیا. پھر وہ تیز تیز چل کر رکی ہوئی گاڑی پر جا چڑھا اور وزن قائم رکھنے کے لیے ایک بازو پھیلا کر تیز لہجے میں بولا. اپنی فصلیں اب تم اس سے کاٹو گے اور میدان جنگ میں کاٹو گے. یہ کہہ کر اس نے سنگین ہوا میں لہرائی. چمکتے ہوئے فولاد پر سورج کا عکس پڑا اور بیلوں نے بدک کر سینگ جھٹکے. پھر اس نے ماہر فن کی طرح سنگین گاڑی کے فرش پر پھینکی جو جا کر لکڑی میں گڑ گئی. سپاہیوں کو حکم دو جوانوں کو پیش کریں، اس نے سارجنٹ سے کہا. سنگین لگی رائفلوں سے جوانوں کو ہانکا جانے لگا. بعض کسانوں کو پسلیوں میں رائفلوں کے دستے اور سنگین چبھو چبھو کر بیلوں سے علیحدہ کیا گیا، لیکن وہ بچوں کی طرح ان کی گردنوں اور سینگوں سے لپٹے ہوئے دبی دبی زبان میں گالیاں دیتے رہے. نعیم خاموشی سے چلتا سارجنٹ کے پاس جا کھڑا ہوا. میرا نام لکھو، اس نے انگریزی میں کہا. سارجنٹ نے اچھمبے سے اسے دیکھا. تم تعلیم یافتہ ہو؟ میں نے کلکتہ سے سینئر کیمبرج کیا ہے. اور اب کٹائی کو جا رہے ہو؟ ہاں. جاؤ. سارجنٹ کاغذات پر جھک گیا. میں محاذ پر جاؤں گا. سارجنٹ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا. تم اس کے لیے موزوں نہیں ہو. جاؤ. پتلے چہرے والا افسر قریب آ کھڑا ہوا. نعیم نے غیر یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک شدید اندرونی خواہش کے زیر اثر بولا. میں سواری کر سکتا ہوں، رائفل چلا سکتا ہوں، ان سب سے بہتر لڑ سکتا ہوں. ٹھہرو، بھرتی ختم ہونے دو، افسر نے آہستہ سے کہا. وہ وہیں کھڑا سروں کے اوپر اوپر مغرب کی طرف دیکھنے لگا جہاں دھوپ میں چمکتے ہوئے کھیت تھے اور گیہوں کے بھاری خوشے شرابیوں کی طرح ہوا میں جھوم رہے تھے. جگہ جگہ کٹی ہوئی فصل کے انبار بڑے بڑے مردہ کچھووں کی طرح سنسان کھیتوں میں پڑے تھے اور ایک اکلوتی سیاہ گھوڑی ان کے درمیان پھر رہی تھی. آسمان پر چیلیں زبانیں نکالے چیخ رہی تھیں اور دوپہر کی گرم ہوا کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں میں اور کسانوں کے پسینے کی منتظر خشک مٹیالی زمینوں میں سرسرا رہی تھے. نعیم کا اپنا کھیت اس کی پشت پر تھا. وہ اسے دیکھنے کے لیے مڑا، پھر رک گیا اور سوئی ہوئی نظروں سے اچھلتے کودتے ہوئے، دھکم بیل کرتے اور گالیاں دیتے پسینے اور گرد میں اٹے ہوئے ہجوم کو دیکھنے لگا.
2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد صرف 2 نوعمر لڑکے جن کے ماں باپ مر چکے تھے بھرتی کیے جا سکے۔ پتلے چہرے والا فوجی افسر جو نمایاں طور پر غصے میں تھا نعیم کی طرف مڑا۔ ہمیں تعلیم یافتہ لوگوں کی نہیں، کسانوں کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے تم یہیں ٹھہرو یا محکمہ تعلیم میں نوکری کر لو۔ میں کسی محکمہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، میں کسان ہوں، نعیم نے کہا۔ افسر نے اکتا کر اسے سارجنٹ کے حوالے کیا اور پرے چلا گیا۔ ایک ہندوستانی حوالدار نے اس کا نام، والدین، مذہب، پیشہ، عمر، قد اور شناختی نشان درج کیے اور کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما کر دوسرے 2 لڑکوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ رات ان تینوں نے ملٹری ٹرک میں گزاری۔ رات گئے تک وہ بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ پھر 9 عمری کی نیند ان پر غالب آ گئی اور وہ ایک ایک کر کے سو گئے۔ اگلی صبح انگریز افسر جو راتوں رات گاڑی لے کر کہیں چلا گیا تھا لوٹا۔ اس کے ساتھ روشن آغا تھے۔ وہ فوجی گاڑی کی اگلی سیٹ سے اتر کر حویلی تک آئے اور وہیں کھڑے کھڑے جوانوں کو اکٹھا کرنے کو آدمی دوڑا دیے۔ ان کی آواز پر دیکھتے دیکھتے گاؤں کے تمام نوجوان، بوڑھے اور بچے حویلی کے میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد روشن آغا کی شکل دیکھ کر انہوں نے اپنی مسرور، گونگی، وفادار آنکھوں سے خوش آمدید کہا اور آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ روشن آغا نے ایک اکتائی ہوئی سرپرستانہ نظر ان پر ڈالی اور کرسی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک مختصر سی تقریر کے دوران انہوں نے ہندوستانی کسانوں کی بہادری، حکومت برطانیہ سے ان کی وفاداری اور جنگ کی ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر کیا۔ اس تمام دوران میں سارے فوجی افسر سینے پر ہاتھ باندھے بڑی متانت اور لا تعلقی سے کھڑے رہے۔ آخر میں روشن آغا نے جنگ پر جانے والوں کے خاندانوں کی دیکھ بھال کا ذاتی طور پر ذمہ لیتے ہوئے سرسری لیکن فیصلہ کن لہجے میں بھرتی کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب کسی کو دم مارنے کی مجال تھی۔ فوجیوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کسانوں کے مجمع میں ایک خاموش ہلچل پیدا ہوئی، لیکن وہ ایک ایک کر کے ننگے بدن ڈاکٹر کے آگے سے گزرتے رہے۔ ڈاکٹر نے چند ایک کو چھو کر دیکھا، باقی کو سر کے ہلکے سے اشارے کے ساتھ سرجنٹ کے حوالے کر دیا جو ان کے کاغذات تیار کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے کے اندر اندر گاؤں کے زیادہ تر نوجوان جو تعداد میں 40 تھے بھرتی کر لیے گئے۔